Morning with Farah. दिन राती करा मैं पुकार सोने सद ले मदीने एक बार सोने दिन राती करा मैं पुकार सोने सद ले मदीने एक बार सोने मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नाम मदीना। खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। और जब माह रमज़ान मुबारक हो तो हमारा दिल करता है हम जुड़े उन तमाम चीज़ों के साथ जो कि हमें रूहानी तौर पर एक खुशी देती हैं, तस्कीन देती हैं। और वो तो हमें बड़ा क्लियर मालूम ही है कि हमारे दिल जो हैं वो अल्लाह के ज़िक्र से सुकून पाते हैं। सो ज़िक्र इलाही के मुख्तलिफ़ कैफ़ियत हैं। एक ये कैफ़ियत है जो कि इस वक्त हमने आपको दिखाई, जो कि ख़त्ताती की सूरत में, कि जहाँ पर ना सिर्फ कुरान हकीम को खूबसूरत अंदाज में लिखा गया, महफूज किया गया, बल्कि जब हमारी नज़र पड़ती है इनके ऊपर तो हम वो ज़िक्र करते हैं। और ये भी ज़िक्र से जुड़ने का एक रंगीन, एक खूबसूरत आर्टिस्टिक अंदाज़ है। आज जबकि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट डे भी है और ऐसे लोग जो कि मुख्तलिफ ऐसे काम करते हैं जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं या कोई ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसमें वो इंडिपेंडेंटली अपना एक्सप्रेशन लेकर आते हैं, उसको पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने ऐसे आर्टिस्टों से मिलें जो कुरान के साथ जुड़ते हैं और एक हमारा बड़ा, जिसे कहना चाहिए, पुराना फ़न ख़त्ताती उसे ज़िंदा रखे हुए हैं। सो उस हवाले से आज मैंने दो शख्सियात को यहाँ पे बुलाया और ये जो अभी आपने पैकेज देखा और मेरे देखिए जो आप ये तमाम खूबसूरत आयत करीमा देख रहे हैं, ये इन दोनों के काम है और दोनों मुख्तलिफ मीडियम, मुख्तलिफ अंदाज में ख़त्ताती करते हैं। सो मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है मोहम्मद अज़ीम इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम अज़ीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप कैलीग्राफर हैं और म्यूज़ियम डिज़ाइनर के तौर पर काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरे साथ हैं शब्बीर अहमद ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब, आप भी कैलीग्राफर हैं, लेकिन आपका जो आपने कैलीग्राफी की हुई है वो ये थोड़ा, इसको क्या कहते हैं, ये जो जैसे अर्रहमान अर्रहीम लिखा हुआ है हमने, ये मेरे पास लिखा हुआ है अलीमुल खबीर जी, तो ये इसको आप ट्रेडिशनल कैलीग्राफी कह सकते हैं या ये क्लासिकल ख़त्ताती जिसे आप कहेंगे, इसे कह सकते हैं। ठीक है। और अज़ीम साहब, ये जो आपका काम है जो बड़ा, मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है सूरह फातिहा, और ये पीछे भी हमने आपके रखा हुआ है, ये भी आपका आर्ट फॉर्म है, आर्ट पीस है, ये आपका तकरीबन एक जैसा है सारा। इसको क्या कहते हैं? मेरा जो काम है वो अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। उस दौर में जिस अंदाज से कुरान लिखा गया, मैंने चमड़े पे, लाइमस्टोन पे, पत्थरों पे वो चीज़ अपनाई और वही रस्मुल ख़त जो खैरी था, सहाबा कराम जिससे कुरान लिखते थे, वो इसमें लिखा ताकि नई नस्ल को ये पैगाम पहुँच सके जो उस दौर में कुरान पाक कैसे लिखा गया और क्या क्या मटीरियल इस्तेमाल किए गए थे इसमें। ठीक है। तो ये देखिए, जैसे आपने ये सूरह फातिहा लिखी हुई है बहुत खूबसूरत अंदाज में, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर आप कर सकें कि ये किस तरह से लिखी गई है। और ये रस्मुल ख़त जो है खैरी रस्मुल ख़त सबसे हैरी रस्मुल ख़त था जी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नाज़िल होती थी तो सहाबा लिखते थे मुख्तलिफ चमड़े पे, कागज़ पे, लाइमस्टोन पे, पत्थरों के ऊपर, लकड़ी के ऊपर। तो वो मैंने इस अंदाज से किया कि साथ पेंट भी आब ज़मज़म को पानी की जगह आब ज़मज़म इस्तेमाल किया और फिर नेचुरल जो चीज़ें थी कायनात के अंदर, लैपिस के पत्थर्स और मरजान, मुख्तलिफ पत्थरों की सफ़ूफ़ बना के, उसकी स्याही बना के उससे पेगामेंट बनाते थे। अच्छा, तो ये जो इसमें जैसे मैं कलर्स देख रही हूँ, ये कलर्स आपने खुद से बना के, खुद बनाए में हैं, डिफरेंट चीज़ों से, लैपिस से। अच्छा, लाजवर्त पत्थर है जी। ये ब्लू कलर इसका जो है ना, ये जो ब्लू कलर है, ये बहुत ही पता नहीं क्यों एक सूदिंग, आंखों के लिए भी, दिल के लिए भी है। मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह है, इसका कलर, इसका टेक्सचर, ये क्या है, ये आपने कैसे बनाया? ये लैपिस से जी, लाजवर्त पत्थर से जी, उसको पीस के उसको, ये ट्रेडिशनल हमारा तरीका है जो सदियों से चलता आ रहा है जी। अच्छा, खत्ताती जब भी की जाती थी तो इस तरह जी मुख्तलिफ कीमती पत्थरों से रंग जो पीस कर, हाँ जी, वो आप निकालते थे और फिर आप उसको बनाते थे, लगाते थे। अच्छा, वाह, ये बड़ा खूबसूरत। और आपका ये जो शब्बीर साहब, जो आपका काम है, जो इस तरह से आप करते हैं, इसका क्या हिस्ट्री है और क्या बैकग्राउंड है?
اس کا ہسٹری یہ ہے کہ یہ خط سلس کے اندر لکھا گیا ہے، سلس، ٹھیک اور ہے، خط سلس دنیا میں بہت زیادہ رائج ہے اس وقت، جو مسجد نبوی میں جی اور خانہ کعبہ میں اور تمام جتنی بھی مساجد ہیں اور اسلامک بلڈنگز ہیں ان کے اندر جی اس خط کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ بالکل صحیح۔ سو یہ اللہ الصمد جو آپ نے لکھا ہوا ہے، اس کی بھی بڑی خوبصورت سی ایک فارمیشن، ایک ترتیب آپ نے بنائی ہوئی ہے، جی ہاں، یہ بھی خط سلس میں لکھا جی گیا ہے؟ بالکل خط سلس میں ہے، اور یہ 8 ڈائمینشنل کیلیگرافی کی گئی ہے، 8 دفعہ اس کو میں نے سرکل میں لکھا ہے، اور تمام ایک جیسے ہیں۔ یہ ایک کائنات کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے جی کہ آپ ایک سرکل کے اندر اس کو میں نے بنایا، اور سینٹر میں اس کو گولڈ کے ساتھ ایک میں نے خاص اس کا ایک نقطہ بنایا۔ بالکل صحیح۔ اور یہ اللہ الصمد جو ہے اس کا ایک یہ خوبصورت، بھی خط سلس کے اندر ہے۔ اس کی فارمیشن بڑی خوبصورت۔ یہ کیسے طے ہوتا ہے کہ جو آپ خطاطی کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ کس فارمیشن میں لکھیں گے، کس طرح سے اس کو ترتیب دیں گے؟ یہ میرا خیال ہے تھوڑا بہت انسان سوچتا ہے تو پھر ایک خاص ایک آمد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خاص طریقے سے آپ کو گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے اور آپ اس کو کرتے ہیں، لیکن بار بار کرنا پڑتا ہے چیزیں، کئی مطلب یہ میں نے کم از کم 4-5 دفعہ لکھنے کے بعد اس کو میں نے فائنل کیا ہے۔ 4-5 دفعہ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو اور جیسے پیچھے کلمہ طیبہ ہے، سو اس کی ایک فارمیشن کہ آپ نے اللہ کو اور محمد کو جو ایک جسے کہنا چاہیے جو ایک سیکوینس ہے، بالکل وہ بالکل آپ نے اس کو اس طرح سے یکجان کیا نا، جی کہ بالکل، اس کی جو فارمیشن ہے بہت خوبصورت، اس کو آپ نے ترتیب دیا۔ تھینک یو۔ یہ ایسا ہے کہ خط سلس میں سیدھا بھی ایک سیکوینس میں ایک خط میں بھی ایک خط میں بھی لکھا جا سکتا تھا ایک موٹائی میں، لیکن اس کو میں نے سوچا کہ اس طرح لکھا جائے جو بہت کم لوگوں نے لکھا ہوا ہو، تو میرے خیال میں اس میں کافی حد تک بہت کامیاب۔ میں نے اس کو دیکھتے ہی مجھے جو اس میں ایک ہارٹ ٹچنگ فیل آئی نا، کیونکہ اللہ کی ذات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایمان ہی تو ہمارا کلمہ ہے، تو آپ نے اس کی جو ترتیب ہے وہ بالکل فوکس سینٹر، آپ کا آئی سینٹر جو ہے وہ انہی دونوں کے اوپر، اللہ اور محمد کے اوپر کلک کرے کہ یہ واقعی یہ اس کی اہمیت ہے، اور یہ کلر سکیم بھی اس کے حساب سے اسی حساب سے آپ نے بنائی، بہت خوبصورت ہے یہ۔ اچھا عظیم صاحب، یہ آپ کا کب یہ سفر شروع ہوا، یہ کام کرنے کا سلسلہ؟ میرا تعلق میاں چنو سے ہے، اچھا جی، اور وہاں میں نے جو اسکول تھا ہمارا وہ تختیوں والا اسکول تھا، اچھا، تو تختی وہاں سے شروع کی میں نے۔ تو اس دور میں 7 کین کا دورہ تھا۔ جب میں میٹرک میں آیا تو میں نے 7 کین کی طرح کی نہیں، لیکن ہارڈ بورڈ کے اوپر اسلامک آرٹ کیا، اچھا ٹھیک، تو وہ مصورانہ انداز تھا، تو وہاں سے سلسلہ چل پڑا۔ اس کے بعد پھر میری والدہ نے خواب دیکھا، وہ خواب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور میں چمڑے پہ مختلف چیزوں پہ قرآن پاک لکھ کے ان کی ذات میں پیش کر رہا ہوں، اچھا، یہ خواب تھا۔ اور وہاں سے مجھے حکم ہوا ہے میری والدہ کو کہ اپنے بیٹے کو لے کے جاؤ اور دنیا میں یہ چمڑے کے اوپر جو کیلیگرافی کرتا ہے، مختلف چیزوں پہ جو کیلیگرافی کرتا ہے، یہ دنیا میں پہنچا دو۔ تب سے میں نے پھر انوویشن کیا، اسلامک آرٹ کو 3D میں کیا اور لیدر پہ مختلف چیزوں پہ کولاج ورک کیا ہے۔ یہ کولاج کی بہت خوبصورت ٹیکنیک ہے جو میرے نام سے منسوب ہے، عظیم آرٹ کے نام سے، عظیم آرٹ کے نام سے۔ اور اس کا اتنا اس کی شہرت ملی کہ پاکستان کی طرف سے تقریباً 32 ممالک کو، سربراہوں کو یہ بھیجے گئے، مختلف جگہوں پہ یہ گئے، لیدر جو کولاج کیا گیا۔ جی جی جی، یہ آپ کے پیچھے یہ دو آپ کے آرٹ فارمز ہیں، یہ ڈسپلے ہیں، جی جی، تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ اس میں کیا کیا کچھ ہے؟ اس میں ایک لیدر کی پوری کھال ہے اور اس کے اندر پھر مختلف کولاج کیے گئے، چیزیں مختلف ڈالی گئی ہیں جو اس دور میں اسی طرح کی لکھائی کی گئی ہے، اسی طرح پھر اس میں فارمیشن بھی دکھائی گئی ہے، عباسد پیریڈ میں کس طرح لکھائی کوفی ہوئی، اس کے بعد کیسے کیسے جو جن مراحل سے اب تک کیلیگرافی ہم تک پہنچی ہے، کوفی، ہیری اور خط مغربی، تو میرا یہ فوکس ہے کہ وہ اسی میں پوری ہسٹری اس کے اندر نظر آئے آپ لوگوں کو۔ اور پھر یہ تھا کہ بادشاہ وقت اس کو لکھتے تھے، وہ سونے چاندی کے ساتھ، قیمتی پتھروں کے ساتھ، یہ جو سورہ لکھی ہوئی سورہ فاتحہ، یہ قیمتی پتھروں سے، اس میں اس کے جو اندر ہے مسجد کا یہ کانسیپٹ ہے، یہ روزہ رسول کا کانسیپٹ ہے، اور یہ جو اندر پرل ہیں یہ صحابہ کو تشبیہ دی گئی ہے اس میں، اور یہ 2 منار ہیں اس کے اندر، تو یہ ایک صاف جائے نماز کی طرح ہے، اور اللہ کا نام پھر کوفی میں لکھا گیا جو گولڈ کے ساتھ بنا ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ سورہ عصر جو ہے جو کہ آپ نے وہ کی بھی ہے، سورہ فاتحہ، اچھا سورہ فاتحہ لکھی ہوئی، مختلف خطوط میں، اچھا یہ سب مختلف خطوط میں ہاں جی، سورہ فاتحہ ہی لکھی گئی ہے، خط ہیری میں، خط مغربی میں،
خط کوفی میں. اچھا جی ہاں جی. یہ سب تینوں اور آخر میں خط ثلث کا ایک عالمین ربیع العالمین جو ہے خط ثلث کا آخر ہے. جی. ہماری ارتقاء ہوتی ہے اسلامک آرٹ کی خط ہیری سے. جی. اور جو آغاز. اچھا اگر میں اس کے پاس جاتی ہوں, آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے بنایا تو اس میں یہ خط ہیری ہے, یہ خط ہیری, یہ کوفی خط ہے, یہ خط ہیری, یہ خط مغربی ہے, یہ خط مغربی. ہاں جی. یہ باریک جو یہ کوفی کی ہیری کی نیچے قسم ہے جی, یہ ہیری کی قسم, یہ خط ہیری ہے. اور جو کلمہ لکھا ہوا ہے وہ خط ہیری کا لکھا ہوا ہے. یہ خط ہیری ہے جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول پاک کے دور میں جس طرح قرآن پاک محفوظ کیا. اس کے بعد کون سا خط آیا تھا؟ خط کوفی آیا تھا. اس کے بعد یہ خط کوفی آیا تھا, خط جو قلم سے جب لکھا گیا. کوفہ اس لیے پڑھا کہ جب ہمارا دارالحکومت کوفہ بنا تو کوفہ اس مناسبت سے کوفی خط اس مناسبت سے کوفہ. اچھا پھر اس کے بعد جو خط رائج ہوا وہ کون سا تھا؟ وہ خط مغربی آیا. پھر اس کے بعد خط مغربی ہے. ہاں جی, یہ خط مغربی ہے. اور اس کے بعد 258 ہجری میں خط ثلث ابن مکلا نے ایجاد کیا. یہ 6 خطوط ایجاد کیے تھے. یہ خط ثلث ہے. یہ آج کا رائج جو ہے, یہ آج جس میں کہ ضیاء صاحب نے بہت زیادہ کی ہوئی ہے. بالکل صحیح. اچھا وہ جیسے آپ 3D کہہ رہے ہیں, آپ نے اس میں جو آئی موومنٹ ہے کہ ڈفرینٹ یہ نگ وغیرہ ریل پر لگائے ہوئے اس میں دیکھیں جی, مختلف نگ جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں. کچھ چیزیں ابھری ہوئی ہیں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں. استعمال کیا گیا اس میں جی. ہاں جی, گولڈ کا وہ بھی آپ نے استعمال کیا. اور اسی یہ لیدر کے اوپر ہے جی. اچھا یہ لیدر کا جو آپ نے یوز کیا ہے. اور اس میں یہ جو کلرز ہیں یہ آئل پینٹ سے کیا گیا جی. ٹھیک ہے. یہ آئل پینٹ سے. اور یہ کون سا خط ہے جو کہ آپ نے؟ یہ کوفی خط ہے جی. یہ خط کوفی میں لکھا ہے. مختلف قسمیں. خط کوفی کی 450 قسمیں دنیا میں آج تک. اچھا جی. ہاں جی. سو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت اسلوب جو ہے وہ اپنی کتاب کے ہم نے نازل کیا ہے, اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو حفاظت کا کیا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا. کسی کے سینے میں محفوظ ہے, کسی کے قلم میں محفوظ ہے, کسی کے مطلب گفتگو پہ زبان پہ جاری ہے, ذکر میں, اور اس طرح سے وہ بیان کر رہے ہیں. سو کیا اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا بابرکت بنایا ہے. سو ہم یہاں پر ایک بریک کے لیے رکیں گے, اور بریک کے بعد پھر آپ کے ساتھ ملاقات. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.